इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने 20-22 साला सहाफ़ती तजुर्बे ने मुझे भी इस नतीजे तक पहुंचा दिया है और मैं हसन निसार साहब के इस मशहूर फ़िक्रे का कायल हो गया हूं कि पाकिस्तान का असल मसला इक़्तिसादियात नहीं बल्कि अखलाकियात है। ये कौम वैसे तो कई पहलुओं से अखलाकी ज़वाल का शिकार हो चुकी है, लेकिन एक अखलाकी ज़वाल जो इस दौर में हमें बदरजे अतम देखने को मिल रहा है वो ये है कि हम नज़रियाती और सियासी इख्तलाफ को भी दुश्मनी में बदल देते हैं। इसी तरह हम नीयतों पे शक करने लग जाते हैं। हम इख्तलाफ के आदाब को भूल चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हसन निसार साहब जैसे कुछ सीनियर से हमने ये सीखा है कि सियासी, नज़रियाती या इवन अक़ीदे के इख्तलाफ से किसी को दुश्मन नहीं बन जाना चाहिए। उसकी एक मिसाल मेरी और हसन निसार साहब की ये बरादराना ताल्लुक़ है। उन्होंने जितनी मोहब्बतों से नवाजा है इस दौरान, वो मैं उसका अहाता नहीं कर सकता अपने अल्फाज में। हमारे लिए भी वो हमेशा काबिल एहतराम रहे। कई मामलात पे, PTI का मामला हो या उस पे, वो नज़रियाती इख्तलाफ हमारा रहता है, लेकिन कभी एक लम्हे के लिए भी हमारे उस ताल्लुक़ में और उस दोस्ती में कमी नहीं आई। हसन निसार साहब की एक ख़ूबी ये है कि वो सिर्फ़ सहाफ़ी नहीं है, वो अदीब भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं, शायर भी हैं। और मुझे उनकी ये अदा सबसे ज़्यादा भाती है कि लोग उसको शायद गलत समझते होंगे, लेकिन वो एक जज्बाती इंसान भी है। दिल से बात करते हैं, किसी को चाहते हैं तो डट के चाहते हैं, मुखालफत करते हैं या किसी को नहीं चाहते तो खुल के उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और किसी मदाहनत से काम नहीं लेते। और मेरी भी ये कमज़ोरी है कि मुझे शायद कुफ़र पे उतना गुस्सा नहीं आता जितनी कि मुझे मुनाफ़िक़त पे आता है। तो हसन निसार साहब ने जो सियासी हवालों से उनके नज़रियात रहें और हैं, उसमें एक PTI के बारे में भी इस वक्त उनके नुक्ते नज़र में कुछ तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। हालांकि आज 25 जुलाई है और वो इलेक्शन जिसमें इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, उनको 2 साल मुकम्मल होने को है। इसलिए हसन निसार साहब को आज हमने ज़हमत दी है। हसन निसार साहब अपना भी प्रोग्राम करते हैं, रिपोर्ट कार्ड में भी उनको रोज़ाना आजमाइश से गुज़रना पड़ता है, लेकिन मेरी आज इसलिए दोबारा उनको ज़हमत देने की एक वजह ये भी थी कि मैं आज कोशिश करूँगा कि उनके साथ रिवायती गुफ्तगू ना हो बल्कि दिल की बातें हों। तो बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब एक बार फिर हमें वक्त देने के लिए। मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह इमरान खान साहब से आपने तवक्कुआत वाबस्ता की थी या दिल से उनको सपोर्ट किया था, इससे पहले क्या यही फीलिंग्स किसी ज़माने में आपके भुट्टो और पीपल्स पार्टी के बारे में भी रहे थे? साफ़ी साहब, आप ज़ख्म कुरेदने वाली बात कर रहे हैं। मैं एक वजाहत कर दूं जी। PTI के हवाले से हमारा नज़रियाती इख्तलाफ न था, न है, न होगा जी। उसकी एक वजह है। नज़रियाती बहुत बड़ा लफ्ज़ है। नज़रियाती पॉलिटिक्स का दौर पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है जी। ये बुनियादी तौर पे अंदाज़ों की गलती थी। आपका अंदाज़ा ठीक निकला, मेरा गलत निकला। सो हमारे दरमियान कोई नज़रियाती इख्तलाफ भी हरगिज़ नहीं है। पहले आपने एक बात की, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो अपना इख्तलाफ को ना दुश्मनी का रंग दे लेते हैं। ख़ास तौर पे हमारे पॉलिटिशियन तो वैसे ही बहुत पैटी हैं। तो रेगन को एक बार लोगों ने कहा कि यार तुम्हारे मुखालफिन तुम्हारे बारे में बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तुम क्यों नहीं करते? उसने कहा ये बेवकूफ़ हैं, इनको नहीं पता, हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ हैं, दुश्मन नहीं हैं जी। सो हमारा चूँकि माशरा थोड़ा अनघड़ है, ये इसकी ग्रूमिंग में कसर रह। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। इस वजाहत के बाद उसमें साहब प्रॉब्लम ये है कि भुट्टो का
وہ تھی بچپنے کی لڑکپن کی ٹین ایج کی جھک، ٹین ایج کا ایک رومانس تھا، اس کو اس کے ساتھ آپ کمپیئر کر نہیں سکتے۔ یہ ہے بڑھاپے کی جھک یا ادھیڑ عمری کی جھک کہہ لیں آپ، ہیل آف اے ڈفرنس۔ بیکاز جب بھٹو صاحب پولیٹیکل سین پہ آئے تو اس وقت آئی واز اے ٹین ایجر، وہ بڑا رومانس تھا جی، اب عوام اقتدار میں اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ، اور روٹی کپڑا مکان، اپنا ذاتی کوئی مسئلہ نہ ہونے کے باوجود اس بات نے بڑا وہ جیڑا واوے وہی کھاوے، اور سرداری نظام کا خاتمہ ہوگا، اور طاقت کا سرچشمہ عوام، یہ وہ سارا، تو وہ بڑا آسان تھا۔ اور زندگی میں پہلی اور آخری بار اگر میں نے کچھ جیلیں کاٹی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے، اور پھر آہستہ آہستہ سمجھ آتی گئی۔ میں نے ٹوک اوور ان کا جو خاندان کا اپنا ذاتی اخبار ہے مساوات، اور زیادہ میری جب میں نے قربت ہوئی اور میں نے دیکھا، میں نے کہا نہیں یہ تو کام ہی اور ہے۔ اس کے بعد آپ کے سوال کا اصل جواب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف اٹریکٹ ہونے کی، ہیرو ورشپ پہ تو میں ویسے ہی لعنت بھیج نہیں حسن صاحب، پی ٹی آئی کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ میں قطع کلامی معاف، اگر پیپلز پارٹی سے آپ بھٹو کی زندگی میں ہی مایوس ہو گئے تھے، یا اس کے بعد آپ کو بے نظیر بھٹو صاحب نے مایوس کیا، یا کہ زرداری صاحب نے آپ کو اس ایکسٹریم اوپینین تک پہنچا دیا؟ بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور آپ نے بڑی اس کو خوبصورتی سے تقسیم بھی کر دی ہے۔ میں بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد تک بھی، جی، حتیٰ کہ جب 1986 ہے غالباً، جب بے نظیر بھٹو تشریف لائیں ہیں پاکستان میں نے ایک ڈیکلریشن تو مجھے مل نہیں سکتا تھا میگزین کا، وہ ایک فلمی سا پرچہ تھا اسٹوڈیو، میں نے اس کے مالک سے مل کے اس کا نام چینج کرایا۔ میں نے کہا اسٹوڈیو تو بڑا گھٹیا سا نام ہے، زنجیر کے نام سے، اور یہ سلوگن ہمارا تھا، چاروں صوبوں کی زنجیر۔ جی، تو وہ میرے اوپر وہ جو دورہ تھا وہ جاری رہا محترمہ کی موجودگی تک، بلکہ پہلی وزارت ان کی پہلی ٹرم تک جاری رہا۔ اس کے بعد جب دیکھیں بات سنیں، جب کوئی بندہ کسی سلسلے میں بدنام ہوتا ہے تو ممکن ہے رائی کا پہاڑ بن رہا ہو، لیکن رائی ضرور ہوتی ہے۔ Where there is smoke there is fire۔ جب یہ بدنام ہونا شروع ہوئے نا، ایک تو یہ ہے کہ ان کا بھی پرابلم تھا، وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں محترمہ، وجوہات کیا ہیں وہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ اس کے بعد جب سین میں زرداری صاحب انٹر ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے اس میں ایک ایلیمنٹ آف پروپیگنڈا ڈیفینیٹلی تھا، 10% اور یہ اور وہ وغیرہ، لیکن میں نے جس طرح کے لوگ دیکھے، اس سے پہلے تو ہم نہ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے، لیکن جب میں نے زنجیر شروع کیا، حالانکہ منتھلی جرنلزم میں تو ریکگنیشن مل گئی تھی دھنک کے ساتھ ہی، جب ان کو قریب سے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہ مٹیریل ہی نہیں ہے، ہم کس کے لیے دیوانہ۔ اس کے بعد میں نے بے نظیر اور نواز شریف کو، اگر آپ پرانی فائلز اٹھا کے دیکھیں خبریں کی، جی 27 سال 28 سال پرانی، تو آئی ٹک دیم آن۔ مجھے کہا گیا کہ ملک 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، بھٹو اور اینٹائی بھٹو، آپ نے دونوں کے خلاف ڈانگ اٹھا لی ہے تو آپ کو پڑے گا کون؟ میں نے کہا جی نہیں پڑے گا تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا۔ لیکن چونکہ میں کنونسڈ ہوں کہ یہ دونوں بوسہ مر گئے اس ملک کے لیے، بی بی ہے، بابو ہے، ایک چھری ہے، ایک چھرا ہے، ایک کھڈا ہے، کھائی ہے، یہ میں کالمز اپنے پرانے ان کے حوالے دے رہا ہوں آپ کو۔ ہاں، یہ تو وہ دور ہے جس دور سے ہم نے بھی آپ کو ریگولرلی پر پڑھنا شروع کیا تھا۔ یہ بھٹو اور عمران خان کے علاوہ پاکستانی سیاستدانوں میں یا سیاسی جماعتوں میں کوئی اور ایسا آپ کو نظر آیا جنہوں نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہو، یا آپ نے ان سے کسی خیر کی یا ملک سدھارنے کی توقع وابستہ کی ہو؟ جی، میں اس کا پہلے میں یہ ذرا مکمل کر لوں 1-2 جملوں میں۔ تو بنیادی طور پہ میں کہتا تھا کہ ایک لوٹ مار کا صنعتی چہرہ ہے، انڈسٹریل فیس لوٹ مار کا، دوسرا فیوڈل چہرہ ہے لوٹ مار کا، یہ آن ریکارڈ ہے سارے کالم میں، کوئی ڈرائنگ روم گپ شپ کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا،
تو ان کے بارے میں نفرت میرے اندر بڑھتی گئی. اچھا ان کی ظاہر ہے نفرت کا نشانہ میں بنا ان دونوں کی جی اور میں اس کو فیس کرتا رہا. وہ سنو بالنگ ہوتی گئی نفرت کی. ٹھیک. جب عمران آیا ہے تو مجھے محمد علی درانی آپ کے بھی دوست ہیں, بھائی ہیں, میرے بھی بھائی ہیں, دوست ہیں. جی ایک فنکشن میں ہم اکٹھے تھے. آئی واز دا سیکنڈ لاسٹ اسپیکر. تو مجھے درانی صاحب آئے تو کہتے ہیں کہ اچھا میں اپنا تقریر کر کے چلا گیا. تو مجھے درانی صاحب نے کہا کہ عمران خان ملنا, تب ان کی بڑی پاسبان فنڈ ریزنگ یہ وہ ان کی بڑی قربت تھی, جی ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا اچھا مل لیتے ہیں. اچھا مجھے نہ کرکٹ کی تب سمجھ تھی نہ اب اس لیے ہیرو شیرو والا کاروبار کوئی نہیں تھا. ملے, اس کے بعد ہم ملتے چلے گئے. تو میں نے کہا ایک بات تو ہے, ڈٹرمنڈ آدمی ہے, فوکسڈ آدمی ہے, محنتی ہے, آنیسٹ ہے. اچھا اس سے کوئی توقع سے زیادہ میری وہ نفرت تھی, ٹو ٹیل یو آنیسٹلی. یہ شاید یہ بات میں پہلی بار کر رہا ہوں. میں ان سے اتنا اکتا گیا اور اتنا متنفر تھا دونوں سے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے. جی مجھے ان کی بنیاد سے نفرت تھی, مجھے ان کی کنسٹرکشن سے, مجھے ان کی حیت سے نفرت تھی. اچھا میں نے کہا یار شاید وہ ادھر ہی کو لوگوں کا بھلا بھلا ہو جائے. پھر ایک فیز آیا اگر آپ کو یاد ہو, جی جب یہ این جی او ٹائپ لوگوں میں when he was surrounded by, میں ان کے نام کیا لینے ہیں, وہ لوگ دنیا بھی بھول گئی ان کو, ایک خاص طرح کے لوگ تھے این جی او ٹائپ لوگ. وہ اچھے تھے لیکن وہ اسٹیٹس کو کے لوگ تھے. تو آئی واکڈ آؤٹ آف پی ٹی آئی اور میں نے اگین وہی کام ان کے بارے میں بھی شروع کر دیا. اچھا پریڈکٹ کی ایک دو چیزیں وہ بالکل اسی طرح ہوئیں, کوئی ایک آدھ سیٹی ان کو ملی. یہ بڑی توپیں شوپیں چلا رہے تھے ان کے جو لوگ تھے, ان کا خیال تھا پتہ نہیں کیا انقلاب آ جائے گا, عمران آئے گا تو پتہ نہیں سارا کچھ ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوا جو میں پریڈکٹ کر رہا تھا ہوا. تو مجھے حفیظ اللہ نیازی مجھے اب بھی یاد رکھ گئے, عمران ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا میری تو ذاتی دشمنی, چونکہ عمران کی ذات کے بارے میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی. بلکہ اس زمانے میں ہوتے تھے ہمارے ایک ریٹائرڈ میجر تھے, وہ کالم لکھتے تھے, نام ستارہ جرت میں ان کو ملا ہوا تھا, جی ڈیتھ ہو گئی ان کی. انہوں نے شوکت خانم کے بارے میں ایک دو کالمز لکھے. تو میں ان کو بھی I decided to take him on also. میں نے کہا یہ نہیں ہے, میں تو ایک خاص طرح کا جو ایلیمنٹ پی ٹی آئی میں اکٹھا ہو گیا, مجھے تو اس سے چڑ چڑی ہے. اچھا اس کے بعد پھر نارملائزیشن ہو گئی. پھر جیسے جیسے عمران کا وہ جتنا وہ ایکٹیو تھا اتنا ہی میں ایکٹیو ہو جاتا تھا. یہ رہا, امید تھی, توقع تھی. اس کے پیچھے میرا خیال ہے میں نے جو غلطی جہاں ہوئی کہ وہ ڈرائیونگ فورس تھی میری نفرت, جو ایک منفی جذبہ ہے کہ یار یہ دونوں تو بالکل ہی کسی قابل نہیں ہے, یہ آدمی شاید کچھ کر لے. باقی the rest is history, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. تو لگے رہے. یعنی نواز شریف مجھے جو سب سے پہلے اس ملک میں ایک بات ذہن میں رکھیں, جی سب سے پہلے اگر کوئی بھولا تھا, پھٹا تھا, تو وہ میں ہی تھا. اس میں میرا گلا غصہ فرسٹریشن یہ تھی کہ یار یہ تو ٹاسک فورسز بن رہی ہیں, انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہوا, ان کا تو ہوم ورک ہی کوئی نہیں ہے. سو دیٹ واز اے گریٹ ڈس اپوائنٹمنٹ کہ یار یہ تو بغیر کسی ہوم ورک کے اتنا بڑا کام آپ کرنے چلے ہو, تیاری آپ کی ہے کوئی نہیں. بلکہ میں نے تو لکھا بھی تھا کہ بچہ تو وہ لیول کی کہ ایگزام کی تیاری کرے تو وہ بھی اس سے زیادہ سیریس ہوتا. بہرحال پلیز آپ کریں. اچھا جی, میں مزید بھی آپ سے اس موضوع پہ سوال ہیں, لیکن ایک بریک مجھے لینی پڑ رہی ہے. ناظرین ایک مختصر بریک, واپس آئیں گے تو حسن نثار صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہیں ممتاز دانشور, ادیب, ڈرامہ نگار, تجزیہ کار, صحافی, کالم نگار اور تجزیہ کار جناب حسن نثار. حسن نثار صاحب, جو ایک سوال میرا پہلے والا رہ گیا کہ بھٹو اور عمران خان کے علاوہ کیا کسی تیسری شخصیت نے آپ کو متاثر نہیں کیا, یا اس سے آپ نے کچھ پاکستان میں تبدیلی کی توقع وابستہ نہیں کی؟ تھی, لیکن وہ میسز میں ان کی فالوئنگ نہیں تھی, ان کی سپورٹ نہیں تھی. میں ان کا بہت احترام کرتا تھا, بہت عزت کرتا تھا, وہ مجھ پہ بہت شفقت کرتے تھے اور بہت ہی قریبی
میرا ان کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ تھے ملک معراج خالد. جی مجھے ان کی بے نیازی، درویشی، دیانت، یہ سارا مجھے وہ بحیثیت انسان بہت اچھے لگتے تھے. ٹھیک. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں رواج ہے گلیمرس بندہ کسی نہ کسی فارم اور شیپ میں جب تک نہ ہو نا، جی اور ہمیں سزائیں بھی انہی جرائم کی مل رہی ہیں، یہ سچی بات ہے. ٹھیک. یہ کسی نواز شریف کا، کسی بے نظیر کا، کسی عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے. میجورٹی آف دا پیپل، کوئی معراج خالد صاحب بالکل ہی درویش ٹائپ آدمی تھے اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان تھے. ہی واز اے ویری وائز مین. وہ بہت ویل ریڈ آدمی تھے، لیکن ان کے مسائل ہم لوگوں کے اور ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے 850 سال بر صغیر پہ حکومت کی، غلط ہے. انگریز کی غلامی سے پہلے بھی ہم غلام تھے. سیریس ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی آپ کو. ٹھیک. حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر کا بھی اگر جب آپ کیبنٹ دیکھتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں. اچھا، ایک وہ بات مسلمان کا کیا حال تھا. ہم دیکھیں سلاطین دہلی اور مغلوں کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو حکمرانوں کی تاریخ تو ہم پڑھتے ہیں. اس وقت ایک عام مسلمان، مجھے تو جب یہ ہندو توا وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھے جاہل لگتے ہیں. ان کو ہوش نہیں ہے، انہوں نے پڑھا کچھ نہیں. عام مسلمان کا تو حال دیکھیں. صافی صاحب اگر 2020 میں سویپنگ میجورٹی مسلمانوں کی، نام نہاد جمہوریت، نام نہاد ڈیموکریسی، مسلمان ہی حکمران اور طبقے بھی کوئی نہیں، وہ مڈل کلاس کا آدمی تھا نواز شریف، بعد میں ذرا تھوڑے 4 پیسے آگے، اور کیا تھا فیوڈل تو بھٹو تھا نا. عمران آلسو بیک گراؤنڈ ورکنگ کلاس، یہ وہ. کوئی اگر 2020 میں صافی صاحب اگر ہمارے حکمرانوں نے ہمارا یہ حال کر رکھا ہے تو 200 سال پہلے کیا ہوگا. ہماری مت مار دی ہے جھوٹی نصابی کتابوں نے. اچھا، سلاطین دہلی کے زمانے میں کیا ہوگا اگر اس ماڈرن ایج میں لوگ آٹے، چینی، دال کے لیے ترس رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کا کوئی حال نہیں ہے. آپ کے پرائیویٹ تعلیمی، مہنگے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ٹیچرز، کوئی پوچھنے والا پرسانے حال ہی کوئی نہیں ہے. تو تب کیا ہوگا؟ سو غلامی ہے ہماری لمبی. غلاموں کو ہمیشہ آقاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہیروز چاہیے ہوتے ہیں. مہذب ملکوں میں وہ چاکر مانگتے ہیں. چاکر نوکر ہے، آئے خدمت کرے، کام کرے. قدم بوسی والا کام نہیں ہوتا وہاں. اچھا حسن نثار صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ کا غصہ اس پہ بالکل ایک سمجھ آتی ہے کہ آپ کے جوانی کے دور کی ایک محبت تھی. اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ نے جیلیں بھی کاٹی، آپ نے قربانیاں بھی دی، لیکن وہ آپ کے توقعات پہ پورے نہ اتر سکے. انہوں نے آپ کے آرزوؤں کا خون کر دیا. لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت پہ بھی آپ کا غصہ بہت زیادہ ہے. تو نواز شریف یا یہ لوگ تو کبھی بھی آپ کی امیدوں کا مرکز نہیں رہے. ان پہ یہ اتنا زیادہ غصہ کیوں تھا کہ آپ ان دونوں کے غصے میں عمران خان سے توقعات وابستہ کر بیٹھیں؟ صاحب اس میں تھوڑا آپ کنفیوز کر رہے ہیں. جی. میری امیدیں نہیں، میں نے تو ہاسٹل میں بھی گاڑی رکھ لی تھی. عوام کی امیدیں. جی جی. اور روٹی کپڑا مکان میرا ایشو نہیں تھا. میں تو ہاسٹل نمبر 1 میں شہزادوں کی طرح رہتے تھے. ہاں جی. میری کچھ ذاتی امید ہے. میری کیا امید؟ نہیں، وہ تو عوام نے زیادہ تر اس لیے امیدیں وابستہ کر دی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جی حسن نثار صاحب جیسے، ہارون رشید صاحب جیسے اتنے سمجھدار، جہاندیدہ، تاریخ پڑھنے والے بے غرض لوگ اگر ان کو سپورٹ کرے تو عوام نے بھی تو توقعات اس بنیاد پہ وابستہ کر لی نا. یہ بالکل ٹھیک ہے. میں تو اس بات کا اعتراف پہلے بھی کر چکا ہوں. جی. بلکہ میں نے پچھلے دنوں ایک صافی صاحب آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، میں نے کہا کہ پاکستان کا جب تک 15 سالہ روڈ میپ نہیں آتا اور عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، یہاں ہونا ہی کچھ نہیں. اور میں کنونس ہوں. اس پہ مجھے بے شمار ای میلز آئیں
اور ہمارے دوستوں نے جو پڑھنے والے ہیں یا سننے والے، انہوں نے کہا کہ جی ہن تسی سانو ایک نویں ٹرک دی بتی دے پیچھے لانا چاہ رہے ہو۔ اچھا، سو یہ تو حال ہے، ہوں، میں تو اعتراف کر رہا ہوں اس بات کا، نہیں لیکن وہ میں اگر وہاں کنونس تھا کہ محترمہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور یہ میاں صاحب، اور ایک بات لیکن یاد رکھیں صاحب، جی، یہ ایگزائل میں رہے ہیں، کوئی ایک جملہ میں نے کبھی ان کے خلاف لکھا ہوں، تھرو آؤٹ، اور میں آج آپ کے پروگرام میں انکشاف کر رہا ہوں کہ ان کو میاں شہباز شریف میرے ساتھ رابطے میں تھے، یہ میڈیا کے لیے اگر کوئی بندہ اگر یہ رکھنا چاہتے تھے تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ سے کنسلٹ کرتے تھے، بندہ میرے پاس بھیجتے تھے اچھا، کہ دیکھیں کیا یہ ڈیلیور کر سکے گا یا ٹھیک ہے۔ تو آئی واز آلویز دیر، بیکاز میں نے کہا کہ اب یہ انڈر کلاؤڈز ہیں، جلا وطنی بہت بڑی سزا ہے، میں نے خود ساختہ جلا وطنی کاٹی ہے، اس لیے میں اس درد کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور اتفاق سے اسی ملک میں کاٹی ہے جس میں انہوں نے کاٹی تھی۔ خیر اینی وے، تو وہ ان کے بارے میں دیکھیں بے شمار، اب اچھا نہیں لگتا، وہ جس حالات سے، جس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں وہ زیب نہیں دیتا، لیکن تب بھی میں نے میرٹ کا دامن نہیں چھوڑا تھا، تب میرا رانا ثناء اللہ صاحب سے کوئی تعلق نہیں تھا، جب وہ ان کو کڈنیپ کیا گیا، ان کو 21 وہ زخم لگائے گئے، تو میں نے کالم لکھا تھا 21 توپوں کی سلامی ہے جی، پنجاب فوڈ اتھارٹی سے لے کے کچن گارڈننگ تک، جو دل کو میرے لگی بات، میں نے اس میں کوئی بددیانتی، کوئی کمینگی، کمزرفی میں نے نہیں کی۔ ہاں نہیں، اب بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس پہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا، جو یہ ہیروئن کا وہ ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، بالکل، جی، سو وہ نہیں، لیکن ایک بات میں بہت اچھی طرح جان گیا تھا اور کنونس تھا کہ ان سے تو خیر اس ملک کو نہیں ملتی، آئی واز کنونسڈ۔ اچھا، اور یہ حالات اس ملک جہاں پہنچا ہے، دیکھیں بات سنیں، ہم آج دوسری سالگرہ ان کے اقتدار کی ہم بات کر رہے ہیں، تو 2 سال میں نہ بستیاں اجڑتی ہیں نہ بستی ہیں، اچھا، حضور 2 سال میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں مکمل ہوتی، وہ ملک اجاڑ گئے ہیں، یہ ایک اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے۔ اب ان سے کچھ نہیں بن پا رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، تو ٹاسک فورسز بن رہی ہیں، وہ عجیب طرح کا لگتا ہے، ہیپزٹ ہے سارا کچھ، کنفیوژن ہے، وہ اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے، لیکن ملک کو جہاں پہنچا دیا گیا یہ تو 2 سال میں نہیں، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جی، اب یہ مختلف باتیں کرتے ہیں، میں وہ ہتھوڑا رکھتا ہوں اس لیے کہ جب کوئی بندہ انڈر کلاؤڈز ہو، بیڈ پیچ ہو، تو وہ اچھا نہیں لگتا کہ ہر بندہ ہی اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اوائڈ ہی کروں۔ حسن نثار صاحب، ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ جو میرے اور آپ کے مشترکہ دوست ہیں محمد علی دورانی، اسی طرح بہت سارے گناہوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پہ ہے، جس طرح انہوں نے آپ کو ملوایا، تو میرا بھی عمران خان صاحب سے پہلا رابطہ ان کے ذریعے ہوا تھا، پھر ڈاکٹر فاروق شہید جو ہے ان کے بانی جنرل سیکرٹری بنے، میں اس وقت طالب علم تھا اور ابھی صحافت میں وہ نہیں تھا، لیکن دورانی صاحب بھی اس وقت سے ایسے مایوس ہو گئے کہ اب ہر طرف جانا چاہتے تھے لیکن عمران خان صاحب کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے، اور مجھے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خدا نخواستہ میری ذاتی کوئی بیر تھی یا کچھ اور تھا، حالانکہ ہمارے کلاس کے یا زیادہ تر یار دوست جو تھے وہ پی ٹی آئی میں ہی تھے، لیکن اس وقت جو نتائج میں نے اخذ کیے تو میں کوئی اتنی بڑی توقعات مجھے نیک نہیں تھی، جو مجھ جیسا طالب علم اس وقت جان سکا اور خود دورانی صاحب بھی جان سکے، جس طرح کے لوگوں نے ان کے گرد جس طرح کے لوگ جمع ہو گئے، تو حسن نثار صاحب جیسا جہاندیدہ اور دانشور اس وقت کیوں نہیں بانپ گیا؟ یہ بات بڑی دلچسپ ہے، میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، مجھے یہ تاثر دیا گیا اور دینے والا رائٹ ہینڈ مین تھا دورانی صاحب کا، آپ پوچھ لیں، جی، مجھے بار بار میں اس بندے کا نام نہیں لینا چاہ رہا بیکاز وہ ایک اور طرح کی کہانی ہے، لیکن دورانی صاحب سے آپ تصدیق کر لیں اس بات، میں لے لیتا ہوں منصور صدیقی کی طرف آپ کا اشارہ ہوگا۔ اچھا، بالکل، جی، وہ جوائن کر چکا تھا اور وہ مجھے مسلسل یہ
انجیکشنز دے رہا تھا کہ وہ صرف ٹائمنگ کی بات ہے اینڈ ہی از گوئنگ ٹو جوائن. مجھے اگر ایک ہی گلا ہے, اتنا پرانا تعلق ہو گیا, پتہ نہیں 25 سال ہو گئے, 28 ہو گئے, 30 ہو گئے, مجھے نہیں پتہ میرے اور درانی صاحب کے تعلق کو. تو مجھے زندگی میں تعلق ہو, دوستی ہو, قربت ہو, تو کوئی نہ کوئی کو 2-4 گلے ہوتے ہیں. مجھے صرف ایک گلا ہے کہ مجھے لاؤڈ اینڈ کلیئر اگر درانی صاحب بتا دیتے تو میں شاید جوائن تو بالکل ہی نہ کرتا. میرا ٹائپ نہیں ہے. اچھا یہ میرا قطن زمان پاک نے مجھے کہا واپس آؤ, میں نے کہا نہیں, میرا ٹائپ ہی نہیں ہے. میں بیسیکلی سیاست سے مجھے کراہت آتی ہے. بندہ ورنہ بچپن میں کو کالج میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں بندہ کوئی کرتا ہے, مجھے تب بھی یہ لوگ عجیب سے ہی لگتے تھے. بہرحال اچھا یہ حسن نثار صاحب آپ نے یہ جوائن کرنے کا لفظ استعمال کیا, ٹھیک ہے, صحافی کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, کسی کو اپوز کرتے ہیں, کسی کی حمایت کرتے ہیں, کسی کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن خود عملی سیاست کا حصہ نہیں بنتے. جس طرح میں اپنی صحافتی زندگی میں صرف ایک معاملے پہ اپنے صحافتی کریز سے نکلا ہوں اور وہ فاٹا مرجر کا معاملہ تھا, اور وہ بھی چونکہ میرے لیے ایک انسانی مسئلہ بن گیا تھا تو اس لیے میں اس کریز سے نکل گیا. وہ جو بھٹو صاحب کا دور تھا اس وقت تو آپ اسٹوڈنٹ تھے, ایکٹیوسٹ تھے, اب آپ ایک صحافت کا بڑا اور معتبر نام بن گئے تھے, لیکن یہاں پہ آپ لگتا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی خاطر اس کریز سے بھی نکل گئے, آپ ان کے ساتھ کنٹینر پہ بھی کھڑے ہو گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایک صحافی اور دانشور کی حیثیت سے یہ کریز سے نکلنا مناسب ہوتا ہے, اور اس حد تک آپ پھر کیوں گئے؟ اس کے 2 جواب ہیں. جی. پہلا یہ ہے کہ میں نے نہ خود کو صحافی کلیم کیا ہے نہ سمجھا ہے, چونکہ میری ایک اپنی ڈیفینیشن ہے. مختلف چیزوں کی میں نے زندگی میں ڈیفائن کیا ہوا ہے. ٹھیک, کہ باپ ہو تو کیسا ہونا چاہیے, بیٹا ہو تو کیسا ہونا چاہیے, یہ ہو تو اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. میں نے کل پرسوں بھی اخلاقیات کی ڈیفینیشن پہ لکھا ہے کہ ہمارے ہاں مدح کا خیز ہے, خلیہ کیسا ہے بندے کا, وہ عجیب و غریب سی. ہمارے ہاں اخلاقیات میں پابندی اوقات شامل ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں صفائی ستھرائی, اپنا انوائرمنٹ خوبصورت رکھنا, یہ اخلاقیات کا حصہ نہیں. عجیب ہی دنیا ہے, ظواہر پہ زور ہے, فلانا. اچھا, میں خود کو اس لیے میں کوالیفائی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں جس نے زندگی میں رپورٹنگ نہیں کی یا نیوز روم میں تپسیا نہیں کی, جی, میرا تو بالکل میری آمد ڈیلی جرنل, میں پیریوڈیکلز کا بندہ ضرور ہوں, اس میں بھی میں فیچرز, کالمز, انٹرویوز, اس طرح کی چیزیں بھی کرتا تھا. میرے نزدیک صحافی وہ ہے جس نے رپورٹنگ کی مار کھائی ہو, جس نے نیوز روم پھکتا ہو, جی, راتیں لگائی ہوں, راتیں جاگی ہوں. ایک بات. دوسری بات کہ اب یہ اس طرح کی باتیں نا, لوگ بہت زیادہ کوئی اسلام اور پاکستان فلانا, مجھے نہیں کوئی یہ باتیں بڑی پرائیویٹ سی ہوتی ہیں. سوال آپ نے ایسا کر دیا لوڈڈ. میں چونکہ پچھلے 30-35-40 سال خاص طور پہ ان لوگوں کی پالیٹکس جو ہے بھٹو کے بعد کی, جو ضیاء الحق کے بعد کی, تو مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت بری طرح زوال کی طرف جا رہا ہے سارا کچھ. میں آج بھی کنونسڈ ہوں, میں ایک بار پھر جوا کھیلوں گا اگر مجھے کسی میں دم یا جان نظر آئے. اس کی وجہ ہے, اندازے ہیں نا جی, ہم کوئی صوفیاء ہیں, کوئی اولیاء ہیں, کوئی اللہ معاف کرے, عام سے لوگ ہیں ہم. اندازوں کی غلطی ہو جاتی ہے, زندگی میں ہوتی ہے, ایک بار نہیں کئی بار ہوتی ہے. آپ کا تیر جو ہے وہ نشانے پہ لگا, ہمارا ذرا چوک گیا, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا, نہیں بالکل. اور میں اب بھی ایک بات آپ کو بتاؤں صافی صاحب, ایک منٹ, اب میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ 5 سال کا ہے, لوگوں نے ہاتھ کاٹ کے دے دیے اپنے, تو 5 سال بھگتو, اور پی ٹی آئی بھی اپنا شوق پورا کر لے. وہ دوہری بچت ہے. کل یہ نہیں کہہ سکیں گے ہم تو جی 5ویں سال میں کوئی ٹرن اراؤنڈ کر کے رکھتے تھے, کوئی توپ چلا دیتے, کوئی معجزہ کر دیتے. نہیں, ایک تو ان کا شوق پورا ہو جائے, دوسرا اس ڈیموکریسی جیسی بھی ہے یہ, اس کا کوئی تو بھرم ہونا چاہیے نا. جی, اس کا تقدس یہ کیا ہے؟
آئے جیسے بھی آئے جو بھی آئے آ گئے نا 5 سال کے لیے، 5 سال ان کا بھی شوق پورا کریں، اپنا بھی شوق پورا کریں، میرا بھی شوق پوری طرح پورا ہونے دیں، شاید کچھ کر دیں۔ حسن نثار صاحب ایک تو میں شاید میں اب بھی سمجھتا ہوں، میں اب بھی دیکھیں بات سنیں، عمران خان کی زندگی میں وہ سرپرائز دینے والا بندہ ہے، کریٹو مجھے سمجھ نہیں، لیکن جو میں نے آج تک لوگوں سے سنا ہے کہ بالکل یہ وہ ہارا ہوا کام تھا۔ اچھا وہ اس کے اپنے جو ساتھی تھے جو پلیئرز وہ نہیں کرتے تھے، اسی طرح شوکت خانم کا بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے، بڑے بڑے ایکسپرٹس، بڑے بڑے فن خان جو ہیں اس دنیا کے لوگ، بڑے بڑے امپورٹنٹ، اچھا اس کی طب کی دنیا کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے یہ وائبل ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہو گیا، حسن صاحب نمل ویرانہ تھا، ہو گیا۔ حسن نثار صاحب ایک تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم انسان ہیں، ہم تجزیہ کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، یہ نہ کسی کی بڑائی ہوتی ہے اور نہ کسی کے چھوٹے پن کا اظہار ہوتا ہے، ہمارے بھی ہزاروں تجزیے غلط ثابت ہوئے ہیں، اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں، ہم نے بھی ماضی میں ایسا کیا ہے، لوگوں سے توقعات وابستہ کیے ہیں، وہ توقعات پہ پورے نہیں اترے ہیں، اور ہم اس لیے بھی، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ انسان رائے قائم کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، پھر اس پہ غلطی واضح ہو جائے تو وہ اس کا کل کے اعتراف کرے۔ اس لیے آپ کے ان اعترافات نے ہمارے دل میں آپ کی قدر کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز میں کہتا ہوں کہ ذرا تاریخ اور ریکارڈ کا حصہ بن جائے کہ ہمارے گروپ نے کسی زمانے میں بطور گروپ بھی عمران خان صاحب سے بڑی توقعات وابستہ کی تھی، اور پھر جب دھرنوں کا موقع آیا تو مجھے یاد ہے کہ جس دن میں یہاں آفس میں بیٹھا اسی اسٹوڈیو میں، جب آفس پہ اٹیک ہوا، اتفاقاً اسی دن ابھی آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے تھے، تو یہ ذرا ہمیں بتائیے کہ اس دوران کبھی میر شکیل الرحمان صاحب نے، کیونکہ آپ ظاہری بات ہے کہ جنگ گروپ کا ایک سرکردہ حصہ ہیں، ایک لیڈنگ رول ہے آپ کا، یا میر ابراہیم کی طرف سے آپ سے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی آپ عمران خان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، یا انہوں نے منع کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ یقین کریں صافی صاحب، میں آج تک ہماری نجی ذاتی دوستی تعلق، کبھی آپ نے مجھے زندگی میں قسم کھاتے سنا ہے؟ میرے کالم نگار چند دوست ہیں وہ لکھ دیتے ہیں بخدا اور فلاں، میں نہیں کرتا۔ جی جی، آپ اگر کہیں تو میں قسماً عرض کرتا ہوں، ایک بار اشارتاً بھی، اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے اس بات پہ اتنا دکھ ہے، آج اتنی ندامت ہے مجھے، اتنی شرمندگی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جن پہ بس نہیں چلا وہ تو جہاں بیٹھے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور جنہوں نے آل آؤٹ، یعنی انہوں نے کچھ اور کیا، وہ یاد ہے جو لڑائی میں نے اس پلیٹ فارم پہ جی، جو لڑائی، یہ احسان فراموشی کی ایک قسم ہے۔ اور یاد رکھیں، جو آدمی انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اچھا نہیں لگتا، معیوب لگتا ہے۔ میں آپ کو حلفاً یہ بات، ایک معمولی سا جسے کہتے ہیں نا ہلکا سا کوئی اشارہ بھی، نیور، ذاتی ملاقاتیں 2-3 بار شکیل صاحب، ہی از ون آف دوز ویری ویری فیو پیپل کہ میری جب 2-2.5 سال پہلے جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی کبھی انہوں نے نہ شکوہ کیا، نہ آپ کو منع کیا، نہ ناراضگی کا اظہار کیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ٹھیک، بلکہ الٹا اپنی فیملی کے حوالے سے کہ فلاں از آل آؤٹ فار ہم، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اپنی جگہ پہ میں اس میں کوئی، اور دیکھیں بات سنیں، اس کو کوئی بندہ، ہماری عادت ہے تھوڑی نا کمظرفی کی فضا ہے یہ، ایک بات بالکل میں یاد دلانے کے لیے کر رہا ہوں، میں 2 بار بہت چھوٹی باتوں پہ آئی جسٹ واکڈ آؤٹ، میں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ میں اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں گا، نہ نہ نہ، میرا ٹائپ ہی نہیں ہے یہ۔ میں بھی ابھی یہ وضاحتوں کا وقت تو نہیں ہے،
میں بریک لینے سے پہلے حسن نثار صاحب، میں خود اپنے بارے میں بھی یہ حلفاً آج کہہ رہا ہوں کہ کبھی آج تک مجھے میر شکیل الرحمان صاحب نے اس حوالے سے کہ اس کے حق میں لکھو یا اس کے خلاف لکھو یا یہ کام کرو یا نہ کرو، یہ کبھی انہوں نے مجھے ہدایت نہیں دی. ٹھیک ہے، ادارے کی ایک مجموعی پالیسی ہوتی ہے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیں گے تو پوچھیں گے حسن نثار صاحب سے کہ ابھی 5 سال تو پورے نہیں ہوئے، لیکن 2 سال کے بعد انہوں نے اتنی ایک ایکسٹریم اوپینین رہی ہے. حسن نثار صاحب، میری کچھ جو درد سر رہتے ہیں وہ کچھ اور ایشوز ہے. اس کی بنیاد پہ تو شاید موجودہ حکومت ناکام واقع ہو رہی ہے، لیکن جو بظاہر آپ کا زیادہ فوکس رہتا تھا احتساب پہ، اکاؤنٹیبلٹی پہ، یہ جن لوگوں نے ملک کے ساتھ یہ کیا ہے ان کو اندر کرنے کا، تو اس حوالے سے تو عمران خان صاحب بڑی حد تک کامیاب نظر آ رہے ہیں. انہوں نے زرداری کو اندر کیا، نواز شریف کو اندر کیا، بہت سارے اور اس طرح کے لوگوں کو اندر کیا. تو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تو ان کی طرف سے کسی حد تک نظر آتا ہے. تو پھر آپ کی اس انتہا کی حد تک مایوس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اندر تو کیا، باہر کیا نکلا؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں نا. جی، اندر تو کیا نہیں میں تو خیر تو کسی کو اندر کرانے کا نہ کل شوق تھا نہ آج ہے. جی، مجھے تو ریکوری سے دلچسپی تھی، مجھے تو کسی کو اندر یا باہر بالکل نہیں. میں کبھی میں احتساب کہتا تھا، بلکہ سلمان ہیں ایک سنگر، وہ آئے تھے انہی زمانوں میں، تو میں نے تو گانا ان کو لکھ کے دیا تھا، انتخاب نہیں احتساب ورنہ خونی انقلاب، اور یہ وہ اس طرح کا. وہ بعد میں فاروق لغاری صاحب نے بند کرا دیا. جی، تو مجھے تو کسی کے اندر رہنے، مجھے تو کل بھی دلچسپی نہیں تھی. میں یہ اس ملک میں روایت ختم ہوئی ہے، یہ خالہ جی کا باڑا ہے، ماسی کا بیڑا ہے، یہ ملک ہے. نہیں ہوا نا جی، نتیجہ خیز نہیں ہوا. ایک بات. ٹھیک. دوسری، آپ نے کہا کہ مایوس نہیں. میں پینڈولم کی طرح اس وقت میں چل رہا ہوں، میں اعتراف کر رہا ہوں، میرا پینڈولم والا حال ہے. چند ایک چیزیں میں نے چند ایک رپورٹس پڑھی پچھلے دنوں، مجھے ایک دفعہ پھر ایک توانائی سی محسوس ہوئی. سو میں امید اور مایوسی کے پہلے، مجھے امید تھی، صرف فیز 1 میرا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ میں بہت پر امید تھا. پھر اب جو فیز ہے جس سے میں گزر رہا ہوں پچھلے 1.5-2، وہ ہے امید اور اچھا، یہ آپ کو کیا لگتا ہے مسئلہ لیڈر میں یا کہ ٹیم میں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب کا قصور نہیں ہے، ان کو ٹیم بری ملی ہے. نہیں، میں ایک تو یہ تو بات ہی فضول ہے، یہ تو ان پڑھوں والی بات ہے. دیکھیں، بات سنیں صاحبی صاحب، میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے نا، تو قصور بیوی کا ہی نکلتا ہے، اسی کا فیلئر سمجھا جاتا ہے. سو ٹیم اچھی ہے، میں نے دی ہے آپ نے دی ہے، پہلے مجھے بتائیں. خود بنائی ہے. ہم دونوں میں سے کسی کو کنٹریبیوشن ہے، اور کسی بھئی آپ کو پسند ہے تو وہ تو آپ ٹیم آپ کی ہے نا جی. اب کل جلال الدین اکبر سے کو کہے کہ تمہارے 9 رتن تو نیلے نکلے. نیلا پنجابی میں سمجھتے ہیں آپ، 80 بارے میں تو سب کو پتا تھا پہلے. اسد عمر سے لے کے مراد سعید تک، اس میں کون سی سرپرائز ہے جی؟ مجھے بتائیں آپ. کوئی سرپرائز نہیں ہے. ایوری بڈی نیو ایوری تھنگ، ایٹ لیسٹ 85 to 90%. وہ تو لوگوں کے اندازوں میں وہی ہوا جو ہونا تھا، اور ہونا چاہیے بھی تھا. وہ لوگ تھے جنہوں نے ساتھ ہمارے موریں کھائی ہیں. دکھ یہ ہے کہ کام نہیں کیا. یہ بھی انہوں نے کچھ سمجھا کہ کوئی فنڈ ریزنگ ہی ہے تو پتہ نہیں ہن برسنے لگے گا، فلانا ہوگا، وہ چیز مجھے. سو بیسیکلی میں آپ کو اپنا اسٹیٹ آف مائنڈ بتا رہا ہوں کہ میں امید اور مایوسی کے درمیان ایک پینڈلم کی طرح، کبھی میں ادھر جاتا ہوں، کبھی میں ادھر جاتا ہوں. اچھا، یہ امید کے ریزنز کیا ہیں؟ اور
کیا چیزیں دیکھ کے آپ مایوسی کا امید تو وابستہ کر لیتے ہیں اور کیا چیزیں دیکھ کے آپ مایوس ہو جاتے ہیں؟ اچھا، بڑا ٹرکی سوال آپ نے کیا ہے. مایوسی کے لیے تو جو ہو رہا ہے وہ کافی ہے. یہ اب اندازہ لگائیں کہ خود ریٹریٹ پہ جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اچھا، وہاں کا کیا ٹرینڈ کیا ہے میں حالانکہ بالکل نہیں دیکھتا، مجھے دیکھنا ہی نہیں آتا. میں لوگوں سے سنتا ہوں کہ جی خدا کے لیے کسی چیز کا نوٹس نہ لیں. اب اس سے بڑی عوامی جگت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو مایوسی کے لیے لوگوں کو مایوس دیکھتا ہوں تو مایوس ہوتا ہوں. میں تو کیا ہوں، میری امید کیا، میری مایوسی کیا. میں تو اپنے ٹائپ کا خود ایک فائٹر آدمی ہے، تو فائٹرز جو ہیں وہ یہ اس طرح کے ان کے عالم میں دیکھتا ہوں. جو میرے پاس آتا ہے مجھے ڈپریس کر کے ہی جاتا ہے. اور ان میں بے شمار اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ان کے بے تحاشا اہم لوگ ہیں. ٹھیک. اب یہ خیانت میں نہیں کر سکتا ان کے، میں نام لوں، وہ مجھے زیادہ. یہاں سے باہر نکلا جب میں پہلے جا کے میرا دماغ گھوما. نو بڈی از ایور انٹرپٹیڈ. آپ نے دیکھا ہوا ہے گھر میرا یہاں سے لے کے جو گیٹ ہے، اٹس اے گیٹڈ کمیونٹی، وہاں تک جاتے ہوئے میرا خیال ہے گاڑی پہ 4 منٹ نہیں لگتے. آپ کو ہوگا اندازہ. جی جی. تو جب پہلی بار مجھے کچھ 4-5 لوگوں نے ہاتھ دے کے روکا اور کہا کہ جی حسن صاحب میں کی ہیں، میں امبیرس ہو رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ بندہ کون ہے. ہاتھ دیا، میں رک گیا. آگے جا کے پھر یہی ہوا. گیٹ پہ وہ اس دن ذرا تھوڑی ٹریفک زیادہ تھی، کوئی 1-1.5 منٹ لگا ادھر گیٹ پہ. تو مجھے وہ جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے، ویورز کو شاید یہ بات سمجھنا ہے، تو آپ تو چونکہ تشریف لائے ہوئے آپ کو اندازہ ہے. وہ لوگوں کی مایوسی مجھے مایوس کرتی ہے. جو چیز مجھے امید دلاتی ہے وہ ہے عمران کا ماضی. ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے بندے کا. ٹھیک. میں نے کچھ دن پہلے کسی کو کہا، میں نے کہا یار کچھ تو خدا کا خوف کرو نا. کو پبلکلی اعلان میرے سے کرانا ہے کرا لو. ٹھیک. میں تو تھپڑ کی طرح اپنا ایپ بھی منہ پہ ماروں گا، آئی ڈونٹ کیئر. لیکن کچھ باتیں تو ایسی ہیں نا کہ ماما نے تو بدترین گھٹیا ترین آدمی نے بھی کبھی ان کا تانا نہیں دیا ہمیں. اسی طرح ہر بندے کا ایک ماضی ہوتا ہے. ٹھیک. اس کا میں ایک لمبی ٹریل ہے نا جی، 1 2 3 4 اس کے کام ہیں. چوتھا کام ناممکن ترین تھا. یہ تو ہم جیسے ڈھیٹ تھے جو لگے ہوئے تھے اور وہ لگے رہے، اور جو باقی لوگ تھے ان کی ہمتوں کو داد دیں. جی بہت شکریہ. ایک پارٹی جس کے ٹیک آف کا کوئی پاسبلٹی نہیں تھی. مطلب میں بہت ضدی آدمی ہوں. میں اپنے بارے میں یہ بات آپ کو میں شیئر کروں، میں بہت ضدی آدمی ہوں. میں نہیں پیچھے ہٹتا. لیکن 22 سال تو میں نہ مار کھاتا اگر یہ میرا شوق ہوتا اور میں کوئی اس طرح کا پنگے بازی کرتا. تو میں 5 7 8 10 سال بندہ کہتا ہے یار دفعہ کرو. ڈٹرمنٹ. چوتھا کام یہ وہ جب میں دیکھتا ہوں کہ تلا ہوا ہے، محنتی ہے، فوکسڈ ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، تو کوئی پتہ نہیں اللہ قدرت کو رحم آ جاتا ہے. اللہ کرے جی قدرت کو رحم آ جائے. حسن نثار صاحب میں معافی چاہتا ہوں، وقت ہمارا ختم ہوا ہے. ناظرین میرے لیے ویسے تو یہ بڑے راز کی بات ہے کہ حسن نثار صاحب جیسے کیلیبر کا آدمی، جو ہمارے استاد ہی نہیں بلکہ استاد الاساتذہ ہیں، وہ یہ کہیں کہ تمہارا تیر صحیح نشانے پہ لگ گیا، ہمارا تیر غلط لگ گیا. لیکن اس کے باوجود بھی میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم جیسے لوگ غلط ثابت ہوں. اللہ کرے کہ حسن نثار صاحب کی جو امید ابھی بھی انہوں نے تھوڑی بہت لگا رکھی ہے، اللہ کرے کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم ان کے توقعات پہ پورا اترے. کیونکہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ حکومتوں کی کامیابی پھر پاکستان کی کامیابی ہو جاتی ہے، اور ان کی ناکامی پھر پاکستان کی ناکامی ہو جاتی ہے. اس لیے میں اس پہ فخر کرنے کی بجائے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم جیسے لوگوں کا تجزیہ اور اندازہ غلط ثابت ہو آنے والے دنوں میں، اور اللہ کرے کہ حسن نثار صاحب جیسے لوگ سرخرو ہوں.
اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔